खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम सुनने और देखने वालों की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। व्यूअर्स, आज हम शुक्रगुजारी से भरे हैं कि आज हम गुड शेपर्ड के प्रोग्राम मसीही घराने को लेके आपके सामने हाजिर हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारे दरमियान हमारे गेस्ट जो हैं पास्टर राशिद यूनुस साहब और उनकी मिसेज हैं। हम आपको मसीही घराने में वेलकम करते हैं। आए हम अपनी आंखें बंद करें और खुदा की हजूरी में दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में अरुल कुदस के वसीला से आपकी पाक हजूरी में झुकते हैं और आपके कदूस नाम को मुबारक कहते हैं। इस मसीही घराना प्रोग्राम के लिए भी आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और ए बाप, आपके बेटे यीशु के नाम से तमाम देखने वालों और सुनने वालों के लिए भी मेरी दुआ है कि खुदाम जब मसीही घराने के प्रोग्राम को वो सुनते और देखते हैं तो इस प्रोग्राम के वसीला से ख़ानदान बरकत पाएँ और घराने जो हैं वो तब्दील हों। और खुदावंद जिस तरह आपका बंदा ये फरमाता है कलाम मुक़द्दस के अंदर कि तू खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। खुदावंद हमारी मिन्नत है कि मसीही घराने प्रोग्राम के वसीला से ये तमाम घराने निजात पाएँ और तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। खुदा बाप, बेटा, रूल कुदस के नाम में आमीन। व्यूअर्स, गुड शेपर्ड के प्रोग्राम मसीही घराने को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप बरकत को रिसीव करें और ये जानें कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को खुशहाल ज़िंदगी बना सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा और बरकत को रिसीव कीजिएगा। आए हम कलाम मुक़द्दस में से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए कलाम मुक़द्दस में से इस प्रोग्राम की जो मरकज़ी आयत है उसको तलावत सुनेंगे। यशवा की किताब है, उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत है। और खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और अगर खुदावंद की प्रस्तश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तश करेंगे। खुदा के पाकलम पढ़े और सुने समझने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। मेरे अज़ीज़ों, मसीही घराने के अंदर जब हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए जो है अपने गेस्ट मेहमान जो हैं उनके वसीला से पहले हम उनका तारफ़ जो है वो जानेंगे। सो पास्टर जी, प्लीज़ आप अपना तारफ़ जो है वो हमारे व्यूवर जो है उनको करवाएं। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद मैं बिशप पौलुस मसीह का शुक्रगुजार हूँ और फिर गुड शेपर्ड टीवी और उसकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपने एक अच्छे बाबरकत प्रोग्राम में मसीही घराने के अंदर हमें इनवाइट किया ताकि हम बहुतों के लिए अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी के वसीला से बरकत पाएँ। मेरा नाम राशिद यूनुस है और मैं बैंक कॉलोनी धमियाल रोड रावलपिंडी में सोल विनर गॉस्पल चर्च में बतौर पास्टर के खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। अभी हम अपनी सिस्टर जी से भी उनका तारुफ लेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि उनका नाम क्या है और उनके कितने बच्चे हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गुड शेपर्ड टीवी का और इसके अलावा मसीही घराना प्रोग्राम का और आप दोनों का भी कि आपने हमें इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जो है मिसेस ज़रका राशिद है और हमारे 2 बच्चे हैं। एक बेटा है, उसका नाम मिकेल है और जो 6 साल का है, और नाया छोटी है, वो 3 साल की है। खुदावंद का शुक्र है और बड़ी खुशी हुई है जी आपसे मिलकर। हम आपको एक दफ़ा फिर मसीही घराना प्रोग्राम में जो है वो खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि तमाम व्यूअर जो हैं वो इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएंगे। पास्टर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो व्यूअर हैं उनको भी बताएं कि आपने कब और कैसे जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। थैंक यू पास्टर। मैंने 2006 में जब मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था, मैंने खुदा के खादम पास्टर ज़फ़र इकबाल गुजरांवाला में थे। वहाँ पे जब वो कलाम सुना रहे थे और वो वर्स जो मेरी तब्दीली की वर्स बनी, आयत बनी, वो ये थी, मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 10वीं आयत, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। ये आयत
جب خدا کے خادم نے اس کی تشریح کی، تفسیر کی، اور انہوں نے بتایا کہ کیسے کون کھو گیا ہے اور کون نجات دینے آیا ہے، اور تب میں نے فیل کیا کہ میں کھویا ہوا ہوں اور ایک نجات دہندہ آیا ہے، اور تب میں نے اپنی حالت کو دیکھا اور پھر میں نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ بڑا بابرکت ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے، اور اس کلام کو لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادم نے تبدیلی کی طرف اپنا رخ کیا۔ آئیں ابھی ہم اپنی سسٹر جی کی طرف جاتے ہیں اور ان سے بھی ہم یہی کوسچن کریں گے کہ آپ نے کب اور کیسے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ تھینک یو سسٹر۔ چونکہ میرا بچپن جو تھا وہ میرے دادی دادا کے ساتھ گزرا، تو جب میں ان کے ساتھ ہی تھی تو انہوں نے بڑی مدد کی میری کہ میں خدا کی پہچان پہ بڑھ سکوں۔ اور اس کے علاوہ 3-4 سال کی تھی جب ایک خادم کے وسیلہ سے مجھے خدا کا کلام سننے کا موقع ملا کہ انہوں نے سکھایا کہ خدا ان میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، زبور 37 اس کی 4 آیت۔ اور یہ جو ورس تھی یہ میرے لیے بڑی مؤثر ثابت ہوئی، اور میں نے یہ سوچا کہ ہر انسان جو ہے وہ کامیابی کا خواہش مند ہوتا ہے، تو جب خدا جو ہے وہ ہمیں کامیابی دے سکتا ہے، خدا کا کلام ہمیں کامیابی دے سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ میں پوری طور پر جو ہے اپنے آپ کو خدا کے تابع کروں، تاکہ جو برکات خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے، دینا چاہتا ہے، میں ان کو بھی جو ہے وہ حاصل کر سکوں۔ تو یہ میری تبدیلی کا باعث بنی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میں خدا میں مضبوط ہوتی گئی، سیمینارز اور کنونشنز وغیرہ اٹینڈ کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر سنڈے اسکول کی خدمت جو ہے وہ میں نے شادی سے پہلے 10 سال جو ہے وہ سر انجام دی۔ جی ونڈرفل، بڑی زبردست بات ہے سسٹر جی آپ نے کی کہ اگر خدا میں مسرور ہے تو پھر خدا جو ہے وہ ہمارے دل کی مرادیں جو ہے وہ پوری کرے گا۔ سو پاسٹر جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویور جو ہیں ان کو بتائیں کہ آپ نے اپنی خدمت جو ہے وہ کب سٹارٹ کی ہے؟ ہاں، میں اپنے ناظرین کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میری خدمت کا آغاز جیسے درجہ بدرجہ میں مسیح کو قبول کیا، اور ویسے ہی میری خدمت میں بھی ایسے ہی ہے۔ میں خدمت جب مسیح کو قبول کرنے کے بعد، پانی کے بپتسمے کے بعد ایک لمبا گیپ آیا جو میں اپنی ڈیوٹی کے لیے کراچی چلا گیا، اور وہاں پہ میں ایک جگہ پر ڈیوٹی کرتا تھا پورٹ قاسم پہ عباس اسٹیل گروپ میں۔ تو جب ایک شام جب وقفہ تھا نماز کا، تو میں سمندر کے قریب بیٹھا دعا کر رہا تھا، کھلی آنکھوں سے سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی۔ تب خدا نے کلام کیا، اور وہ خدا کا کلام بڑا واضح تھا۔ جب خدا نے مجھ سے کلام کیا لیکن میں گھبرا گیا، اور میں نے فوراً اپنا سر جو ہے وہ جھٹکا، اور میں نے نا میں جواب دے کے میں نے کہا نہیں خداوند، میں اٹھ گیا وہاں سے اس کنارے سے، کیونکہ اس لیے اٹھ گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی 10-15 دن باقی ہیں میری شادی کو، وہ ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو چکی تھی، تو اس لیے مشکل تھا کہ میں یہ ایسا کوئی فیصلہ کرتا۔ لیکن پھر میں نے جا کے شام کو اپنے پاسٹر صاحب سے بات کی، تو پاسٹر صاحب نے بتایا کہ شاید یہ آپ کے اپنے خیالات ہوں، آپ دعا کریں، روزہ رکھیں، اور اس کو یہ نشانیاں آپ خدا کے سامنے رکھیں، اگر خدا واضح کرے تو یہ خدا کی ہی آواز ہے۔ جو کچھ خدا نے پھر ظاہر کیا اس سے کنفرم ہو سکا کہ یہ واقعی خدا ہی کا بلاوا ہے کہ وہ خدمت کے لیے بلا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاسٹر جی، جیسا کلام مقدس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تجربہ سے معلوم کرو کہ خدا کی مرضی کیا کچھ ہے۔ جی بالکل بالکل۔ تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے اپنے اندر اس بات کو فیل کیا اور اس بات کا ایکسپیرینس کیا کہ کیا خدا کی اس میں مرضی ہے یا نہیں۔ جی میں سمجھتی ہوں کہ پاسٹر صاحب کی بات کو لے کے میں آگے مزید اس کو بڑھاتی ہوں، اور ہم کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ سیمول نبی کو کس طریقے سے خدا نے اپنے لیے چنا، اس کو بلایا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی طرح سے خدا کے خادم کو بھی خدا نے اپنے لیے چنا، اور سیمول نبی کی طرح اپنے خادم کو خدا استعمال کر رہا ہے۔ جی، کیونکہ جو بلاوا تھا وہ واقعی ایسا تھا، اور ایسے لمحات کے اندر کہ جب دوسرے معاملات بیچ میں چل رہے تھے، شادی کے لیے تیاری چل رہی تھی، تو جب میرے سسرال میں پتہ چلا کہ اب میں چاہتا ہوں، میں خدمت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور خدمت میں پہلے میں سیمنری کرنا چاہتا ہوں، تو یہ زیادہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہو گئی، اور وہاں سے جو پیغام آیا تھا وہ بڑا سخت تھا کہ اگر اس نے پادری بننا تھا تو پہلے بنتا،
ابھی یہ اپنی نوکری چھوڑ کے اور ہماری بیٹی کی بھی جاب ہے وہ بھی چھوڑ کے یہ اب بھوکے مریں گے، تو ایک ہی ہماری بیٹی ہے تو مشکل ہوگا کہ یہ کیسے گزارا کریں گے، دونوں جابس کرتے ہیں۔ تو تب ایک وہ بات جو خدا نے کلام کیا تھا وہ میرے اندر وہ اتنا وہ اب گہرا ہو گیا تھا، میرے لیے مشکل تھا میں کہ اس کو ضبط کرتا۔ بے شک کہ بڑے پلانس تھے، منصوبے تھے، چل رہے تھے، تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن میں ان کو ایک دم سے بھول گیا جب سے خدا نے کلام کیا، اور پھر یہ تیاری شروع ہو گئی۔ اور میں نے اپنی منگیتر سے بات کی اور منگیتر نے اس خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ خدا کی خدمت کے لیے آپ تیار ہیں۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ہم سیکھے بغیر خدمت نہیں کریں گے، اور یہ پاسبل ہے کہ ہم شادی کرنے کے بعد ہم پہلے سیمنری کریں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ خدا کے خادم نے اول درجہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں خدا کے کام کو دیا، انہوں نے اپنے گھرانے کو پیچھے کیا اور خدا کے کام کو انہوں نے آگے کیا۔ اسی طرح سے ہم اپنی سسٹر جی کی طرف آتے ہیں اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کا سفر کب شروع کیا۔ ہاں جی، جب پاسٹر صاحب جو تھے انہوں نے گھر میں بات کی تو گھر والوں تک یہ بات پہنچی، تو وہ گھر والوں کے لیے مشکل تھا کیونکہ میں ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور ہم دونوں جابس کر رہے تھے، تو کیونکہ گھر وغیرہ بھی کراچی میں لے لیا گیا تھا تو ان کے لیے مشکل تھا کہ اب یہ جاب چھوڑیں اور جو ہے وہ خدمت کی طرف جائیں۔ تو لیکن ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم باقاعدہ پہلے خدا کے کلام کو سیکھیں گے اور پھر خدمت کی طرف جائیں گے۔ تو پھر گھر والوں کو ایگری کیا، ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہماری سادہ طریقے سے شادی کر دیں اور جہیز بھی ہمیں نہ دیں، اور وہ پیسے جو ہے وہ ہماری اسٹڈی میں جو ہے اس میں ہماری مدد کیجیے گا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ 10 جنوری 2015 کو ہماری شادی ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے 2 دن کراچی میں گزارے، 2 دن لاہور میں، 2 دن سفر کیے، اور 8 دن بعد جو ہم ZBS سیمنری راولپنڈی میں تھے، اور پھر وہاں پر ہم نے باقاعدہ 3 سال جو ہے وہ سیمنری کی۔ اور وہ 3 جو سال تھے وہ ہماری ایک تو کلام کو سیکھنے میں بہت اہم، دوسرا ازدواجی زندگی کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوئے۔ ہم روز جب کالج آتے تو ایک ساتھ مل کے بیٹھ کے کلام کو سیکھتے تھے، تو اگر کوئی رنجشیں، کوئی بات چیت ہو بھی جاتی تھی گھر میں، تو وہ خدا کا کلام جو تھا وہ ہمیں اس کو زندگی کو بہتر طور پر سمجھنے میں اور آگے بڑھنے میں جو ہے وہ ہماری مدد کر رہا تھا، تعلقات کو استوار کرنے میں۔ جی ہاں، بہت اچھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ازدواجی سفر جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام سے سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت اچھا ہے۔ اور میں اس طرح سے آپ کی خاندانی زندگی جو ہے وہ واقعی ایک مسیحی گھرانہ جو ہے اس کو بابرکت بنانے کے لیے یہ ایک بڑا اچھا ہے۔ لیکن ویورز، آپ یہاں پر آپ نے خدا کے خادم سے اور خدا کی خادمہ سے بھی یہ بات سنی کہ کس طرح سے جب خدا اپنے لوگوں کو اپنے کام کے لیے بلاتا ہے تو پھر ان کو اپنی قربانیاں جو ہیں وہ بھی دینی پڑتی ہیں۔ اور میں خدا کے خادم سے یہ یہاں پر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاسٹر جی، آپ چونکہ زندگی میں آلموسٹ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہر وقت ہی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی زندگی میں یا خدمت میں کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں جو لوگوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے، جہاں پر آپ نے فیل کیا ہو کہ واقعی خدا نے جو ہے وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔ ایسے کوئی لمحات نہیں ہیں جن میں خدا ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اور آپ نے پوچھا کوئی ایسا واقعہ جب مسیح کو اپنے قریب سے دیکھا ہو، تو بڑے لمحات میں سے کوئی ایک بھی اٹھاؤں تو اس کی تمجید ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب میرا بیٹا بھی پیدا ہونے والا تھا، ہمارا پہلا بچہ، تب ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور ہم نے فیل کیا کہ ہم تنہا رہ گئے ہیں، اور اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ لوگوں کا، عزیزوں کا، اپنوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو چونکہ فیصلہ خدمت کے لیے ہم نے خود دونوں نے کیا تھا، اس لیے ہم ذمہ دار تھے خود کے اس تنہائی کے۔ تو اس لیے میں ویورز کے ساتھ بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان لمحات میں جب ہم نے واقعی خود کو تنہا فیل کیا اور ہماری جو نظریں تھیں جو لوگوں پر لگی تھیں وہ نظریں ہٹ گئیں اور وہ نظریں خدا پر لگیں، تو ہم نے اس کے ہاتھ کو بڑے قریب سے دیکھا، اور اس ہاتھ نے ہمیں عین وقت پر ایسے سنبھالا۔ ہاسپٹل میں واقفیت نہ تھی لیکن لوگ مدد کے لیے بے شمار تھے، اور ایک دم سے اگلے دن بچے کی پیدائش کے بعد اگلے دن کوئی اس کے ساتھ مسئلہ ہوا اور وہ ہاسپٹل میں چلا گیا دوبارہ، اور اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ تب میں اور زرکا ہم رو رہے تھے باہر اور دعا کرتے، خداوند اگر تو ہمارے ساتھ ہے تو یہ کیوں ہوا؟ یہ ہم شکوے کے طور پر بھی یہ بات کر رہے تھے۔
تو لیکن ناظرین خدا کا ہاتھ اس وقت دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ قریب بیٹھا ہماری باتیں سن رہا ہو. ہم دعا کرتے خداوند ہم تیرا نام دیں گے، تیرے نام کی ستائش کریں گے. خداوند تو نے اتنے مشکلات میں سے ہمیں نکال لے آیا ہے، اب بھی نکالے گا، تو ہمارے ساتھ ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں. اور جب بیٹا صحیح سلامت آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو یقین جانے وہ نام جو ہم نے سوچا ہوا تھا وہ ہم نے کینسل کیا اور ہم نے اس کا نام رکھا میکائیل، یعنی کہ خدا کی مانند کوئی نہیں. بے شک. اور میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست بات ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. اور مجھے جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو یسایہ نبی کے صحیفے میں سے ایک آیت ذہن میں آ رہی تھی کہ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے. اور میں ویور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی جب آپ فیل کرتے ہیں کہ میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں، اور یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور خدا یسوع مسیح نے خود یہ فرمایا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. سو ونڈرفل، بہت اچھی زبردست پاسٹر جی آپ بات کر رہے تھے کہ میں نے تب جب بیٹا ہمارا پیدا ہوا تو بڑی شدت سے اس بات کو فیل کیا کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ویورز دیکھیں کہ ہمارا خدا جلالی خدا ہے جو کہ نا امیدی میں بھی ہمیں امید بخشتا ہے. اور دیکھیں کہ خدا کے خادم کا ایمان کس قدر اسٹرانگ ہے کہ مسیح یسوع ان کے ساتھ ہے اور کسی بھی مشکل میں وہ ان کو نہیں رہنے دے گا، اور کسی طرح کے بھی مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں، ہمارا خداوند جو ہے وہ ہمیں ان مشکلات میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. پریز دا لارڈ. آئیں ابھی ہم اپنی سسٹر جی کی طرف جاتے ہیں اور ان سے بھی ہم یہی کوسچن کریں گے کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی ایسا محسوس کیا ہو کہ یسوع مسیح آپ کے بالکل قریب ہیں؟ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایماندار ہیں تو ہماری زندگی میں جو ہے وہ مشکلات یا آزمائشیں نہیں آ سکتی، لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری زندگی میں بھی آزمائشیں آ سکتی، تو کافی دفعہ جو ہے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری خاندانی زندگی میں بھی ایک وقت ایسا آیا جب میں ایک مشکل وقت سے گزری اور مجھے لگا کہ شاید زندگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، مایوسی کا شکار ہو جائے گی. لیکن خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے ان لمحات میں، ان دنوں میں ایسے سنبھالا جیسے میں امیجن نہیں کر سکتی کہ خدا نے کس طور سے، نئے طور سے جو ہے وہ خاندانی زندگی کو پھر سے بحال کیا. اور یہ جو دن تھے وہ خدا کے ساتھ نزدیکی کا بھی زیادہ باعث بنے، اور خدا نے ان چیزوں کو جو تکلیف کا باعث تھی زندگی سے ایسے نکالا جیسے وہ تھی نہیں. تو یہ بڑی یہ جو ہے بڑی شکر گزاری کی بات ہے کہ واقعی خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں آزمائشیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن جو لوگ خدا کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جن کا توکل خدا پر ہوتا ہے، خدا ان کو ان میں سے نکال بھی دیتا ہے. تو یہ بابرکت بات ہے میرے لیے، وہ بڑی بابرکت بات ہے. اور خدا کے کلام میں ہمیں ذکر بھی ملتا ہے کہ صادق کے لیے مصیبتیں تو بہت ہیں لیکن خدا ان میں سے نکلنے کے لیے راہیں جو ہیں وہ بھی پیدا کرتا ہے. سو میں پاسٹر جی یہاں پر ایک آپ سے اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بینگ اے پاسٹر اور باپ یا ایک اچھا شوہر جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک مسیحی گھرانہ جو ہے وہ زندگی گزار سکتا ہے؟ تھینک یو پاسٹر صاحب. جیسے آپ نے مسیحی گھرانے کی بات کی ہے تو کہنے کو تو خاندان جتنے بھی ہیں مسیحی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ سے اکثر لوگ پوچھتے ہوں گے کتنے گھرانے، مسیحی گھرانے آپ کے ساتھ ہیں، تو کاؤنٹنگ میں آتے ہیں سارے گھرانے. لیکن جیسے کہ نام ہی مسیحی کی وجہ سے، مسیح کی وجہ سے مسیحی ہے. اور خاندانوں میں تجربے کی بات ہے، اگر مسیح نہیں ہے خاندان کے اندر تو وہ مسیحی کہلانا بھی پھیکا سا لگتا ہے. تو اس لیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم مسیح کو اپنے خاندان کا سربراہ بنائیں، اگر وہ خاندان میں یقیناً کلام کے مطابق شوہر یا مرد ایک سربراہ کے طور پر ہے، لیکن اگر اس سے اوپر ایک سربراہی قائم ہو یسوع کی، تو اس کے نیچے رہ کے گھرانے حقیقی مسیحی گھرانے بن سکتے ہیں. جی ویورز، پاسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر ہمارے گھرانوں میں مسیح ہی نہیں تو ہمارے گھرانے جو ہیں وہ مسیحی گھرانے نہیں ہو سکتے. تو آئیں ابھی ہم اپنی سسٹر جی کی طرف جاتے ہیں اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے، ایک خادمہ ہونے کے ناطے آپ ویورز کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو بابرکت اور خوشحال بنا سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ سسٹر جی.
بہت ضروری ہے سب سے پہلے ایک بیوی ہوتے ہوئے کہ ہم اپنے شوہروں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں اور عزت کریں، اور کلام کے مطابق بھی یہ ہم پہ فرض ہے، یعنی کہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے شوہروں کے تابع رہیں اور ان کی عزت کریں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طور سے جو ہے وہ زندگی بسر کریں. اور خادمہ ہوتے ہوئے چونکہ ہم دونوں خدمت میں ہیں تو یہ بہت ضروری ہے، اگر آپ بیویاں خدمت میں نہیں بھی ہیں تو وہ اپنے شوہروں کی اچھی مددگار ہوں، مطلب جس فیلڈ میں بھی وہ ہیں وہ ان میں ان کا ساتھ دیں جس طور سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے اب اگر ہم عبادت کو دیکھتے ہیں یا ہمارا کوئی پروگرام ہوتا ہے، بیک دا اسٹیج جو ذمہ داری ہوتی ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو پورے طور سے نبھا سکوں اور جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے میری طرف سے میں ان کی کر سکوں. میں یہ بات سوچ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے ہیلپ فل ہے اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے اور شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے ہیلپ فل ہے. تو زندگی اگر آپ مسیحی گھرانے کے تعلق سے دیکھا جائے یا بابرکت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور میں یہاں پر اپنے ویورز کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی مسیحی گھرانے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. سسٹر جی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بیوی ہوتے جو ہے وہ شوہر کی جو ہے وہ، تو میں یہ بات کر رہا تھا ہاں کہ شوہر جو ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی رسپیکٹ کرے اور بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی رسپیکٹ کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی ہوتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں. اور میں یہاں پر تمام اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسیحی گھرانہ ہیں اور مسیحی گھرانے میں بابرکت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں، ایک دوسرے کی عزت کریں. جی سسٹر جی آپ کی بات کر رہے تھے. ہاں جی، اور ماں ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کی پہچان دیں. ضرور آپ اپنے بچوں کو خدا کے بارے میں بتائیں، ان کی دعائیہ پریکٹس کروائیں، ان کو سنڈے اسکول بھیجیں اور چرچ ضرور جائیں اور ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر چھوٹے بچے چرچ میں شرارتیں کریں گے تو ہم اکثر مائیں بچوں کی وجہ سے چرچ نہیں جاتی ہیں، تو آپ ان کو بھی لے کے جائیں. جب وہ چرچ جائیں گے تو آہستہ سے ان کی پریکٹس ہوگی اور وہ سمجھیں گے کہ عبادتی ماحول ایسا ہوتا ہے اور ہم نے اس میں شرارتیں نہیں کرنی. تو ہم اپنے چرچ میں بھی بچوں کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ آئیں، اور اگر شور کرتے ہیں تو ہم اتنا زیادہ اس کو ایشو نہیں بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ آہستہ سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ سمجھائیں. تو خدا کے بارے میں ضرور جو سب سے بہترین تحفہ ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ خدا ہے، خدا کی پہچان ہے. اور میں سب ماؤں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ضرور آپ مدد کریں اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی، کہ وہ خدا میں جو ہے وہ بڑھ سکیں اور خدا جو ہے وہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ جلال پا سکیں. آمین آمین. ویورز آپ نے سنا کہ بینگ اے ماں اور بیوی ہوتے ہوئے، خدا کی خادمہ بھی ہوتے ہوئے، ہم نے یہ بات سنی کہ ہم کس طرح سے اپنے گھرانے کو مسیحی گھرانے میں جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. اور یہاں پر جو بات مجھے اچھی لگی میں آپ کے ساتھ بھی بانٹنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بینگ اے پیرنٹس، ماں اور باپ ہوتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ خدا سے متعارف کروائیں اور ضرور اپنے بچوں کی خدا میں رہ کر جو ہے وہ پرورش کر سکیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی خدا کے کلام سے جو ہے وہ واقفیت حاصل کر سکیں. سو پاسٹر جی میں آخر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آخری سوال ہے کہ آپ مسیحی گھرانے کے تعلق سے ہمارے ویورز کو جو ہے وہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جیسے ابھی بات چل رہی تھی خاندان اپنے بچوں کو، میں نے دیکھا ہے پاسٹر صاحب کہ ناظرین بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ماں باپ خاص کر باپ ہوتے ہوئے جیسے میں تو میری بڑی ذمہ داری اور بڑی میں محتاط رہتا ہوں کہ میرے بیٹے نے اتنے بجے اسکول جانا ہے، بیٹی نے اتنے بجے اسکول جانا ہے، میں نے چھوڑنا ہے، میں نے لینے جانا ہے. لیکن یہ ذمہ داری تو میں بڑی اچھے سے نبھاتا ہوں. لیکن ماں باپ سنڈے اسکول جہاں پر خدا کے کلام کو بانٹا جاتا ہے اور بچوں کی نشو و نما روحانی طور پر ہو سکتی ہے، اس کے لیے اتنی ذمہ داری نہیں لیتے. اور یہ اکثر بات دیکھیے گی آپ کی بات سے میں پاسٹر جی اتفاق کرتا ہوں کہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے لیے واقعی ہم بڑی سٹرگل کرتے ہیں اور بہت کم پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ سنڈے اسکول کی طرف، چرچ کی طرف جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. یہ واقعی میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس بات پہ. جی بالکل. تو یہ اس لیے گھرانے کو اگر تعمیر کرنا ہے تو گھرانے میں وہ پودے جو ابھی بڑھ رہے ہیں، جو واقعی بڑے ہو کر وہ گھرانے کا اگلی نسل جو سنبھالنے کو ہیں،
ان پہ توجہ نہیں دی جا رہی روحانی طور پر. اور خدا کا خادم ہوتے ہوئے ناظرین کے لیے جو پیغام ہے وہ میں پولس کی ان باتوں سے آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پولس اپنے خط میں پہلا تیموتھیوس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے. تو وہ لوگ جو مسیحی ہوتے ہوئے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی نجات کو ایمان سے حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں اور ایمان کے بلبوتے پر معجزے حاصل کرنا اور ایمان ہی کے دعوے کرتے ہیں، ان کے لیے خاص پولس سکھاتا ہے کہ اگر کوئی اپنوں اور اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو کس قدر یہ سیکھنے کی بات ہے. ایمان کے اوپر تو وہ زور دیتا ہی ہے، پولس سے زیادہ نہیں زور کوئی بھی دیتا، لیکن اس نے یہ کہہ دیا اگر سب سے پہلے ایمان سے بھی پہلے گھرانہ اور اپنے آتے ہیں. اگر وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتا تو وہ جو اس کا ایمان ہے وہ اس سے منکر ہے. اپنے ایمان کو اگر ثابت کرنا ہے تو اپنے گھرانے کی خبرگیری کرنا ہوگی، اور وہ کرنی ایسے ہے کہ وہ چاہے شوہر ہوتے ہوئے بیوی کے ساتھ اسے کیسے رہنا ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح نے کے الفاظ یوحنا اپنی انجیل میں 13ویں باب کے اندر 35ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم محبت کرو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. تو شاگرد ہوتے ہوئے اگر ہم مسیحی ہیں، مسیح کے ہیں اور مسیحی ہیں تو ہمیں محبت سے سب کچھ ہینڈل کرنا ہے. بچوں کے ساتھ محبت، اپنے خاندان کے ساتھ محبت، اور خبرگیری اسی کو کہتے ہیں. ضرورتیں پوری کرنا ہی کافی نہیں ہے ناظرین، بلکہ انہیں وقت دینا اور ان سے پیار کرنا ہے اور ان سے محبت کرنا جو سب سے اہم ذمہ داریوں میں آتا ہے، جو کہ توجہ. اور اسی لیے شاید آج بھی بچے باغی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو محبت جب انہیں خاندان کے اندر نہیں ملتی تو پھر انہیں کہیں اور سے محبت کا آسرا ملتا ہے تو وہ کسی اور طرف مائل ہو جاتے ہیں. اس لیے خاندانوں کے اندر محبت کا یہ سچ میں فقدان ہے، اور شاید محبت کی جاتی ہے لیکن اس طور سے اظہار نہیں ہے جیسے خاندانوں میں ہونا چاہیے. بچوں کے ساتھ، میاں بیوی کا آپس میں، اور آپس میں بہن بھائیوں کا آپس میں شاید وہ اتنا گیپ آ چکا ہے آج کی افراتفری اور بیزی لائف کے اندر، اور محبت کی جگہ کئی اور چیزوں نے لے لی ہے، اور بڑے اور مصروفیات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اور جگہوں پہ مصروف ہیں اور اپنوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے اپنوں کی خبرگیری انہیں بھول گئی اور ایمان ہی کو وہ لے کر چل رہے ہیں، حالانکہ ایمان سے پہلے خبرگیری ضروری ہے. گھرانے کی خبرگیری جو ہے وہ بھی ضروری ہے. بالکل. جی ویورز، ہم نے خدا کے خادم سے سیکھا کہ ہمیں اپنے اندر محبت کو بڑھانا ہے، اور اگر ایک مسیحی گھرانے ہونے کے ناطے ہمارے اندر محبت نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے گھرانے میں، ہمارے تعلقات میں، ہمارے خاندان میں جو ہے وہ گیپ آتا ہے، اور ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ کافی خرابی کی طرف جاتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جیسے کہ خدا کے خادم سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں اپنے اندر محبت کو پیدا کرنا ہے، اور اس محبت کو اپنے بچوں تک بھی لے کے جانا ہے تاکہ مسیح کی محبت ہمارے اندر اجاگر ہو. تو اس اچھے اور خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اس پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ پاسٹر صاحب تمام مسیحی گھرانوں کے لیے ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھرانے صرف اور صرف نامی مسیحی گھرانے نہ ہوں، بلکہ ہم مکمل طور پر ہم دل سے مسیح کو اپنے دل میں قبول کریں اور ہم مسیحی گھرانے بن جائیں. تھینک یو. ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے. آپ سننے والوں میں آپ اگر بیوی ہیں، شوہر ہیں، بیٹا ہیں، بیٹی ہیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل کر سر جھکا کر ہم دعا کر سکتے ہیں. خدائے ثالوث، ہم تیری تمجید کرتے ہیں کہ تو تنہا کو خاندان بخشتا ہے، تو خاندانوں کی فکر کرتا ہے. ہم تیری بارگاہ اقدس میں آتے اور شکر گزاری کے ساتھ جھک جاتے ہیں اور دیکھنے والے سارے گھرانوں کے لیے تیری حضوری سے برکت کی، سلامتی کی دعا کرتے ہیں. خدا ان خاندانوں کے اندر سربراہی اگر چھن گئی ہے، ہم اس سربراہی کو پھر سے ایمان کے ساتھ مانگ لیتے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں. جو بھی خداوند اپنے خاندان میں کھڑا ہے، آج اس دعا میں شامل ہے، میری دعا ہے یہ اور اس کا خاندان
تیری حضوری میں ترقی کرے، خاندانوں کے اندر محبت پروان چڑھے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھا جائے، اور گھرانے مسیح کی پہچان میں، اس کے عرفان میں ترقی کریں اور تیرا جلال ظاہر کریں۔ گھرانوں میں نجات کی راگنیاں صدا سنائی دیتی رہیں اور تیرا جلال ظاہر ہو۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہم شکر گزار ہیں خدا ان کے خادم کا اور ان کی اہلیہ کا کہ انہوں نے وقت نکالا کہ وہ ہمارے ساتھ مسیحی گھرانے پروگرام میں آئے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ویورز آپ نے ان کی گواہیوں کی وجہ سے برکت کو ریسیو کیا ہوگا۔ جی ویور، میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ لوگوں نے برکت پائی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیو گیسٹ کے ساتھ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور ضرور مسیحی گھرانہ پروگرام جو ہے اس کو گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔